बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई और इस स्टेटमेंट ने साबित कर दिया कि जनरल बाजवा किसी के नहीं थे। उन्होंने जमहूरी निज़ाम को सबोताश किया है। जनरल बाजवा से आप मरात लेते रहे, जनरल बाजवा के साथ आपने खुफिया डील्स की और आपने ये सुना होगा ना कि ये 5 का टोला कौन सा है। उसमें पहले जनरल बाजवा की तस्वीर लगाई जाती है, फिर उस तस्वीर को हटा दिया जाता है और जनरल फैज़ की तस्वीर वहीं पर रहती है। फिर 2 जजेस की तस्वीरें जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी लगा दी जाती हैं, यानी एक तजाद पाया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है या उनसे गलती हो रही है, इसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इस स्टेटमेंट के ज़रिए दे दिया है। क्योंकि ये सवाल हुआ कि जलसों के अंदर 5 का टोला कौन है, मरीम नवाज़ कुछ और कहती हैं और राना सनाउल्लाह साहब इस 5 के टोले के हवाले से वजाहतें देते हुए नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया व्यूअर्स, वही कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल रिटायर्ड बाजवा का ही हाथ था। मुझे तस्वीरों का नहीं पता और ये कोई डील का हिस्सा नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा की किसी से क्या डील होनी है, जिनसे डील थी वो भी उनके खिलाफ सुबह शाम बात करते हैं। राना साहब, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कसम खाएं कि नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में लाने और इस मुल्क से निकालने के लिए आपने कितने पापड़ बेले, और जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हुकूमत वक्त इमरान खान की थी और किस तरह रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करवाया गया। पाकिस्तान का मीडिया यही था ना जो बढ़ चढ़ कर कहता था कि 50,000, 13,000, 20,000 ये नंबर्स आप ही की जमात के दिए हुए हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया ने घड़े नहीं हैं। और एक तासुर ये पैदा किया गया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो शायद ये पूरे का पूरा मलबा जो है हुकूमत के गले पड़ जाएगा, लिहाजा जान छुड़ाओ भाई, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने दो, ये पैगाम दिया गया है। आज 4 बरस मुकम्मल हो गए लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए। आज आप इमरान खान की हुकूमत को ताना देते हैं। ये भी कौम को बताएं ना कि 2018 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त DGISI जनरल फैज़ हमीद नहीं थे, और फैज़ हमीद साहब का क्या किरदार था वो भी कौम को बताएं। आप जनरल रिटायर्ड बाजवा का आज जो नाम ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। और व्यूअर्स, जनरल रिटायर्ड बाजवा की कोशिश ये थी कि शायद वो इमरान खान से कोई फैज़ हासिल कर सके, और जब वहाँ से इनकार हुआ तो उनकी कोशिश थी कि नून लीग से कोई फैज़ हासिल किया जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा खेल जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके जो रूह रवा हैं वो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। और उन्होंने जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी जाँफिशानी के साथ और जिस कदर मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, यकीन करें पाकिस्तान में कोई शख्स भी ये मकाम अब दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर खान साहब तो कहते हैं ना कि उनकी हुकूमत जनरल रिटायर्ड बाजवा ने गिराई और एक पूरा खेल खेला गया, लेकिन आप तो उनके मौसिम थे। आप इमरान खान को मौसम कशी का इल्ज़ाम देते हैं। नवाज शरीफ को बाहर भेजने में जनरल रिटायर्ड बाजवा का हाथ था, उनके भाई को हुकूमत में बिठाने में जनरल रिटायर्ड बाजवा का हाथ था, और फिर किस तरह सपोर्ट आप लेते रहे जनरल रिटायर्ड बाजवा से, आप क्यों कौम को नहीं बताते। जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से तो शायद ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि नून लीग का जो मौक़िफ़ है उनमें जो 5 साहिबान हैं, इनमें 2 फौज के रिटायर्ड जनरल्स बाजवा और फैज़ हमीद हैं और 2 अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा हैं, जबकि 5वें बेनिफिशरी इमरान खान हैं। लेकिन एक तस्वीर है जो पाकिस्तान में वायरल हुई जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का नाम बाकायदा तौर पर लिया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि आज पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खान साहब की तरफ से की गई और ऐसे मौके पर की गई जब हर तरफ से जो शिकंजा है वो टाइट किया जा रहा है, घेराव सख्त किया जा रहा है,
اور محاصرہ کیا جا رہا ہے عمران خان کا، عمران خان کے نیریٹو کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ سب سے پہلے فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ قوم سے مخاطب ہوئے۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ معاملہ ہے جی عثمان ڈار کا، اور ایک شخص ہے جاوید علی جو ایک سکول کا غریب چوکیدار ہے، اس کو پکڑ کر کچھ لوگ لے گئے اور اسے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا اور 164 کا بیان جو ہے دلوایا جاتا ہے، الٹا لٹکا کر اس کو مارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، یہ پوری رویداد جو ہے وہ خان صاحب نے آج جاوید کی زبانی جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی۔ میں کچھ اہم چیزیں جو اس خطاب میں کہی عمران خان نے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب نے سیالکوٹ سے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور جاوید علی نامی ایک اسکول کے غریب چوکیدار کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ کپتان یہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار کو کیس میں پھنسانے کے لیے غریب جاوید علی پر کس طرح ننگا تشدد کیا گیا اور پھر جاوید علی کو قوم کے حوالے کر دیا گیا۔ جاوید علی یہ کہتے ہیں کہ میں محکمہ تعلیم سیالکوٹ کے ایک اسکول میں چوکیدار ہوں، مجھے تنخواہ وصول کے لیے بلایا گیا، لیکن 7-8 پولیس والے ہتھکڑیاں لگا کر منہ پر کپڑا ڈال کر نامعلوم مقام پر مجھے لے گئے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ جتنی آزادی ان تمام لوگوں کو برطانیہ میں نا یہ کام وہاں پر کر کے دکھائیں، یا آپ کو یہ کام وہاں نہیں کر کے دکھا سکتے، کیونکہ قانون نے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو کچھ پاکستان میں پنجاب پولیس کر لیتی ہے اور جس طرح سے یہ کام کچھ کیا جا رہا ہے۔ 7-8 بندے فرش پہ لٹا کر مجھے مارتے رہے، کہتے رہے کہ بیان دو کہ عثمان ڈار نے کتنے پیسے لیے آپ سے، کبھی سیدھا کبھی الٹا لٹکا دیتے، ننگا کر کے نازک اعضاء پر تشدد کرتے۔ پھر جب میرے بیوی بچوں کو لا کر دھمکی دی کہ انہیں ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے تو میں ٹوٹ گیا اور میں نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ یہ پاکستان ہے۔ یہ پاکستان تو ویورز ایک وہ ملک ہے جو اس لیے بنایا گیا جہاں پر مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اور ہمیں آزادی دلوانی تھی ان تمام طاقتوں سے جو مسلمانوں کے خلاف تھی، بر صغیر کے مسلمانوں کے خلاف تھی۔ لیکن کیا ان لوگوں کو انسان کہنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی توہین ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ میں۔ بتائیں کہ ایسی طاقتوں کو، ایسے لوگوں کو کیا نام دیا جائے جو فرش پر لٹا کر آپ کے بچوں اور بیوی کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز تمہاری وائرل کر دیں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹوٹ گیا۔ غریب ٹوٹ ہی جاتا ہے، نظام گر ہی جاتے ہیں، لوگ مر ہی جاتے ہیں، معصوم بلبلاتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ انصاف کس کو ملے گا؟ نواز شریف کو ملے گا۔ یہاں پر انصاف کس کو ملے گا؟ مریم نواز کو ملے گا۔ اس ملک کے اندر انصاف صرف بلاول کے لیے ہے، آصف علی زرداری کے لیے ہے، لیکن غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ وہ یا تو کسی کا مہرہ بنتا ہے یا پھر کوئی گولی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہ پاکستان ہے ویورز۔ خان صاحب پھر اس پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الزام ہم ہر طرح کنفرم کرتے ہیں۔ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے 164 کا بیان دلوایا گیا، کہا گیا کہ بیوی کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گی۔ میں عدلیہ اور چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز گل کے ساتھ بھی ویورز یہی کچھ ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ اس ملک کے اندر یہی کچھ ہوا، صحافیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اور جو صحافی ان تمام طاقتوں کے خلاف بولتا ہے، یا تو آپ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک کمپین چلتے ہوئے دیکھیں گے، یا پھر اسے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے گھر کے افراد کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، خان صاحب پاکستان کی عدالتوں سے التجا کر رہے ہیں، دھمکی نہیں دے رہے، جیسا مریم نواز کہتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو میں پھر نام لے لوں گی، میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں۔ مریم کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے نا، آج کچھ ٹویٹس ان کی طرف سے کی گئی اور میں بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ جو ٹویٹس انگریزی میں لکھی گئی ہیں، یہ ٹویٹس کا اصل میں رائٹر کون ہے؟ کیونکہ مریم نواز ایسی انگریزی کم از کم جو ہے وہ نہیں لکھ سکتی، اور انہوں نے خان صاحب سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور ہوا کیا ہے؟ عمران خان اور مریم نواز کی جو لڑائی ہوئی، ٹویٹ کیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ مریم نواز PDM اور کرپشن کے پیسے پر پروان چڑھی ہیں۔ مریم کے سپریم کورٹ کے ججز پر شرمناک حملوں کا واحد ہدف انتخابات سے فرار ہے، انتخابات سے فرار چاہتے ہیں، چاہے آئین کو
روند کر ہی یہ کیوں نہ حاصل کیا جا سکے. میں نے آپ کو نا بہت پہلے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ کا جو ماحول ہوتا ہے نا آپ کے ارد گرد، وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے ارد گرد اگر علمی لوگ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک زبردست قسم کی آپ کے کردار کے اندر ایک جہد موجود ہوگی، ایک تحریک موجود ہوگی. آپ علم کی بات کریں گے. اگر آپ تھڑوں پر بیٹھیں گے تو پھر آپ نے بازاری زبان ہی بولنی ہے. آپ کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جن کے ساتھ آپ نے اپنی سیاسی تعلیم جو ہے مکمل کی، ان کے اوپر مقدمات تھے. انہوں نے پاکستان کی عدالتوں پر حملے کیے، کرپشن کیسے کرنی ہے انہوں نے طریقے ایجاد کیے، اور پھر پیسے کو کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ جب گھر میں ہوں گے آپ کے ارد گرد تو یہی بات ہو رہی ہوگی نا. تو مریم کی پرورش جو خان صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں اس پرورش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح سے ان کی پرورش کی، ان کے خاندان ہاؤس آف شریف میں جو پرورش ہوئی، وہاں سے آپ کو خیر کی خبر جو ہے وہ نہیں ملے گی. لیکن مریم نواز میدان میں اترتی ہیں اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ سپریم کورٹ پر حملوں سے یہ گروہ جنگل کا قانون، یعنی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گروہ جنگل کا قانون رائج کرنے کے لیے کے ساتھ وفاق کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے. پی ڈی ایم قیادت ہمیں چیلنج کرتی تھی کہ انتخابات چاہتے ہیں تو کے پی اسمبلیاں توڑے، ہم نے توڑ دی ہے. آج یہ تمام لوگ جو ہیں وہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس پر کچھ بات آگے چل کر کریں گے اور کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے اس انتخابات سے بھاگنے کی اصل وجہ کیا ہے. اب ہم نے مقابلے کے لیے پکارا ہے تو انتخابات کے نام سے ان کی جان نکلتی ہے. مریم نواز خاموش نہیں بیٹھی اور انہوں نے کیا کہا ایک ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں. وہ کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری چیخیں غلط نہیں کہ چونکہ تم سازشوں کے سرغنہ رہے ہو، اپنے گاڈ فادر فیض اور اس کے ٹولے کی مدد سے اپنی سازشوں پر پلتے رہے ہو، لیکن اب بڑے بڑے برج الٹ چکے ہیں. اچھا، میں نے مریم کی نا یہ ٹویٹ پڑھی اور آپ یقین کریں یہ ٹویٹ مریم نہیں لکھ سکتی. جس قسم کی انگریزی اور جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یہ میرا چیلنج ہے مریم نواز کو کہ مریم ایک انگریزی میں تقریر کریں پاکستان کی عوام سے، اور دوسری طرف خان صاحب کی کوئی تقریر آپ جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے یا گفتگو کی یا سٹیٹمنٹ جاری کی وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر کسی اور کی بھی. نون لیگ کے اندر بھی بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے بہتر تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تحریر لکھ بھی سکتے ہیں. یہ مریم کی ٹویٹ نہیں تھی، یہ الفاظ مریم کے نہیں ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم کو سیکول کا مطلب نہیں پتا ہوگا، اسے سپیلنگز بھی پتا نہیں ہوں گے، اور آپ لوگوں سے ٹویٹس لکھا کر، یعنی ٹویٹس کے معاملے میں بھی 2 نمبری. خدا کے لیے قوم کو راستہ دکھائیں. اگر آپ میں کچھ ہوتا یا آپ مروثیت کے لبادے سے باہر آ کر پاکستان کی عوام کو لیڈ کر رہی ہوتی، لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرتی، تو شاید لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. سٹیٹ پروٹوکول لے کر اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ سیاست کریں گی نا تو پھر آپ نہیں پنپیں گی. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا کہ ہر شخص کو ساتھ ملا کر وہ کھیلتے ہیں. یعنی کوئی سوال بھی ان سے کرے گا نا، کبھی غور کیجئے گا، نواز شریف صاحب نے جب میڈیا سے بات کرنی ہوتی ہے نا تو ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے. اچھی بات ہے، پوائنٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں بہتر انداز میں. لیکن یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے. نواز شریف صاحب کے سوالات کون کرے گا، ان کے جوابات کیسے آئیں گے، یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے پلان کر لیا جاتا ہے. اور مریم نواز نے بھی اپنی اس ٹویٹ کے ذریعے ثابت کیا کہ اچھی انگریزی وہ جس سے لکھوا رہی ہیں، پاکستان کی قوم بیوقوف نہیں ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پس پردہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فل بینچ تھا اس کی درخواست لارجر بینچ کیونکہ بنایا گیا، لیکن فل بینچ کی درخواست جو ہے وہ دائر باقاعدہ طور پر کر دی گئی ہے. اور فل کورٹ بنانے کے حوالے سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے، کیونکہ میں پچھلے 3-4 روز سے باقاعدہ جو ہے فالو کر رہا ہوں مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، اور پھر ان کے خاندان کے لوگوں کے جو بیانات سامنے آئے، کیونکہ وہ موقف ہے جسٹس مظاہر نقوی کا جو پیش کیا گیا خاندانی ذرائع سے. کیونکہ ایک حاضر سروس جج خود سے اپنی بات نہیں کر سکتا. بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں کہ جج جو ہے وہ میڈیا کو یہ باتیں بتا رہا ہے، آپ کو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا. یہاں پر ایک حاضر سروس جج کے انٹرویوز جو ہیں وہ ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس حیثیت میں آ کر یہ انٹرویوز دے رہے ہیں. اور پھر مظاہر علی نقوی کے حوالے سے جس قسم کا ایک بیانیہ پہلے سے بنایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی اہم اس لیے ہے کیونکہ جن لوگوں نے یہ بیانیہ بنایا انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
ہو یہ رہا ہے ویورز کہ درخواست جو ہے فاروق اچنائی، کامران مرتضیٰ اور منصور عثمان ایڈوکیٹ کے توسط سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس میں فل کورٹ بنانے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ دونوں ججز پہلے سے اپنا مائنڈ کیس میں اپلائی کر چکے ہیں۔ کئی آئینی، قانونی اور عوامی اہمیت کے سوال سامنے آ چکے ہیں جن پر سماعت ضروری ہے۔ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ بھاگ اس لیے رہی ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کا یہ مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی سازشیں تیار رکھو اور جب موقع ملے گا آپ حملہ کر دیں گے۔ نواز شریف صاحب کو اگر آئین کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ پاکستان آ کر عدالتوں کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ ہوا بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کر لی ہے اور ان کو یہ جواب دے دیا گیا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی درخواستیں اور اپیلیں جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے رکھیں، ان کی سنوائی ہوگی، سرنڈر کریں اور پھر ہم دیکھیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید کسی بھی جج کے ساتھ یہ ساز باز کریں گے اور انہیں ایک پرچی دے دی جائے گی اور وہ پرچی کے مطابق کہا یہ جائے گا کہ جناب ہم آپ کا جو استحصال کیا گیا پچھلے 4 برسوں میں اور اس سے پہلے جس طرح آپ کی حکومت کو ختم کیا گیا سپریم کورٹ کے ایک جج نے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے ان تمام ججز نے پاناما میں یہ فیصلہ سنایا، پاکستان کی عدالتیں آپ سے بہت شرمندہ ہیں، لہٰذا آپ پاکستان واپس آئیں اور اپنی سیاست کو وہیں سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ان کو انکار ہو گیا ہے، اس لیے خواجہ آصف بار بار چیخ کے کہتے ہیں کہ پاناما سے تمام چیزوں کا آغاز ہوگا۔ پھر اگر آپ نے پاناما سے چیزوں کا آغاز کرنا ہے تو پھر آپ اصغر خان کیس سے اس کا آغاز کریں۔ آپ پھر یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا جو معاملہ تھا اس سے اس کا آغاز کریں کہ نیب نے کیوں اپیل دائر نہیں کی اور ٹائم بار معاملہ ہو گیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کہتے تھے، یہاں سے شروع کریں ان تمام معاملات کو۔ آپ فرار اگر اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو فرار اتنی آسان نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ایک جماعت یہ کہے کہ ہم نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے جو ہے اپنے کیس کو اس کا ڈیسیژن جو ہے نہیں کروانا، فیصلہ نہیں کروانا، تو کیا ویورز جسٹس عمر عطا بندیال بینگ دا چیف جسٹس آف پاکستان کام کرنے سے روک دیں گے؟ یا پھر اس کے اندر جتنے بھی ججز موجود ہیں کیا وہ کام کرنے سے روک دیں گے؟ پی ٹی آئی کے طرف سے اگر یہ موقف آنا شروع ہو جائے کہ جناب ہم یہ جو جسٹس مندوخیل صاحب ہے جن کا نوٹ سامنے آیا، اب کیونکہ یہ نوٹ پہلے سے لیک ہو گیا اور اس جج نے خود نوٹ لیک کیا ہے تو لہٰذا ہم ان کا کیس اپنا کیس اور از خود نوٹس جو کیس ہے ان کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ یہ الگ ہو جائیں، تو کیا وہ الگ ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ پھر دونوں طرف سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کو کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ صرف اور صرف ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ کل کو اگر کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ کہے گا تو پھر فیصلہ آپ نے کس سے کروانا ہے۔ اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں، میرے نظریے کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق اور میری جو تجزیہ ہے اس کے مطابق اسے اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سے تابر توڑ حملے عمران خان پر کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اور عدالتوں پر جس قسم کا اس وقت محاذ ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہاں پر جو گولہ باری کی جا رہی ہے، ایسا ویورز لگتا ہے کہ اس کا نقصان پی ڈی ایم کے ٹولے کو ہوگا، اور ایک بہت ہی منظم انداز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری پلاننگ کی گئی، اور اب پاکستان کی عدالتوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ تیار کر لیا کہ جو آئین کہے گا وہی کچھ ہوگا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں۔ اب انتخابات کس نے کروانے اس چیز کا تعین جو ہے اس فیصلے میں کر دیا جائے گا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا میڈیا ہمیشہ کی طرح نا ڈنڈی مار رہا ہے۔ آپ اگر میڈیا میں جو خبریں اس وقت لگ رہی ہیں نا اٹھا کر دیکھیں تو ان ججز کو مزید پرسونیفائی کیا جاتا ہے، جہاں پر تضاد پایا جائے گا، جہاں پر اختلاف پایا جائے گا، ان ججز کے ساتھ ان کی خبروں کو بھی بڑھا چڑھا کر جو ہے لگایا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور ان کے حوالے سے خبر لگی ہے پاکستان کے میڈیا میں کہ کراچی رجسٹری آئندہ ہفتے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ منسوخ ہو چکا ہے،
और 27 फरवरी से कराची में शेड्यूल था और बेंच के केसेस की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। ताहम अब जस्टिस काजी फैजी ईसा की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच मनसूख कर दिया गया, जबकि कराची रजिस्ट्री में आइंदा हफ्ते होने वाली एनरोलमेंट कमेटी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। अब देखें, ये खबरें जानबूझकर लगाई जा रही हैं। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो फ्लोट की जाती है कि शायद क्योंकि इससे पहले भी एक ऑडियो आई थी जिसमें उमर अता बंदयाल साहब को रिलीज करना पड़ी कि किस किस्म की गुफ्तगू इनकी तरफ से की गई है, और ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें जो है निकाली जाती हैं। मैं आपको जाते जाते ये भी बात आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो उठाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि आपने एक ऑडियो और वीडियो की तस्दीक नहीं की, उसका फोरेंसिक नहीं करवाया, लेकिन आपने ये ज़रूरी समझा कि इसे पाकिस्तान के मीडिया पर हम रिलीज़ कर दें। क्या फोरेंसिक करवाया गया? क्या अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया गया? किसी ने कहा कि ये एक ऑडियो सामने आई है, हमने इसकी तह तक पहुंचना है, इन्वेस्टिगेट करना है और फिर इसे पब्लिक किया जाएगा? क्या आपने किसी का मौक़िफ़ लिया? क्योंकि व्यूअर्स आपको याद होगा उस वक्त भी सवाल ये उठाया गया था जज राना शमीम के केस में कि हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, क्या उनसे किसी ने रब्ता किया? यहाँ पर ऑडियो रिलीज़ करने से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रब्ता करना बहुत ही ज़रूरी था। ये मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने एक हाजिर सर्विस जज की ऑडियो को पाकिस्तान के मीडिया पर चला दिया। ये इट्सेल्फ एक तौहीन अदालत है जिस किस्म के इल्ज़ामात जो है लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लोगों का इस्तेहसाल, लोगों को किस तरह दीवार के साथ लगाया जाता है, जजों को किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे वो जावेद नामी शख्स हो या फिर इस मुल्क का चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो। जब ताकतें ये तय कर लेती हैं ना कि हमने किसी एक शख्स को या किसी एक आवाज़ को जो सुनामी बन चुका है दबाना है, तो फिर आपको इसी किस्म की मिसालें पाकिस्तान में होती हुई नजर आएंगी। व्यूअर्स, आज के शो तो हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।